अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पहले तो मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मैं कुछ मसरूफ़ थी, घर में गेस्ट आए थे तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ डेली बेस पे एक वीडियो अपलोड करूँ ताकि जो डेली मेरे सुनने वाले हैं उनको मायूसी ना हो। तो आज हम बुक पढ़ने वाले हैं गुफ्तगू, जो मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ये मेरी फ़ेवरेट बुक है क्योंकि इसमें वासिफ़ साहब ने मुख्तलिफ़ लोगों के जो क्वेश्चन हैं, उनके माइंड में उठने वाले पॉइंट्स हैं, उनको बहुत ही खूबसूरती से क्लियर किया है। अगर आप वासिफ़ साहब की मज़ीद बुक सुनना चाहते हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन शो हो। और ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक हौसला अफजाई भी होती है ताकि हम आप लोगों के साथ मज़ीद अच्छी और इंटरेस्टिंग बुक्स शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताया करें कि आप लोग कैसी बुक्स सुनना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह वो बुक ज़रूर शेयर करूँगी। आज हम पढ़ेंगे हिकमत क्या है और कैसे हासिल होती है। और इसी से जुड़े हुए वासिफ़ साहब से बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं जिनका इस टॉपिक में जवाब दिया गया है। और इसके अलावा हमारा आज एक और टॉपिक होगा इसी वीडियो में, वो होगा कि एहसान के कितने दर्जे होते हैं और क्या क्या दर्जात होते हैं। सवाल, हिकमत क्या है और कैसे हासिल होती है। जवाब, हिकमत जो है वो इल्म से आगे की एक चीज़ है। इल्म जो है वो मालूम का नाम है। दीन का इल्म बेहतर इल्म है। वो जो फरमाया गया कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, जो इल्म हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर तक पहुँचे, वही असल इल्म है। तो इल्म के आगे हिकमत है। कुरान पाक में है कि यतलु अलैहिम आयातिहि व यज़किहिम व यअल्लमुहुमुल किताबा वल हिकमता। नंबर 1 ये कि तज़किया हो जाए इस आदमी का। तज़किया का क्या मतलब है कि इंसान लालच और ख़ौफ से आज़ाद हो जाए, यानी दुनियावी लालच और ख़ौफ से, ना अमीर होना चाहे और ना गरीब होने का डर हो। आप ये कहें ना कि ना अमीर होने की दुआ करें और ना गरीब होने का डर करेंगे, तीसरे दिन आप अपनी दुआ तोड़ बैठेंगे और अमीर होने की ख्वाहिश करेंगे। तज़किया का मतलब ये है कि किसी को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत ख़त्म हो जाए, इंसान दुनिया में आराम से रहे, पाकीज़गी में रहे, मुस्फ़ाए कल्ब हो जाए, दिल में बुग़्ज़ ना हो, अनाद ना हो, लालच ना हो। मकसद ये कि अगर दिल के अंदर ये सब आ गया तो वो पागल हो गया, मर गया, फ़नाफिल सकर हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। जिसके ख़यालात ऐसे नापाक हों, नापाक अज़ाइम, नापाक इरादे, नापाक ख्वाब हों, तो वह बर्बाद हो गया। तो इसका तज़किया होना चाहिए। फिर इसको किताब अल्लाह का इल्म हो और फिर इसके बाद क्या होगा, हिकमत होगी। तो तज़किया नफ्स हो और कुरान पाक का पूरा इल्म हो और वो तलावत से आशना हो। हर शय तलावत कर रही है, तस्बीह बयान करती है। कायनात में जो चीज़ भी है, किसकी तस्बीह कर रही है, अल्लाह की। इस तस्बीह का आपको पता हो कि क्या कर रही है, रात का सन्नाटा, लेकिन रात तलावत कर रही है, सुबहान अल्लाह। रात बोल रही है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। रात के सन्नाटे बोल रहे हैं, यानी कि हर चीज़ तलावत कर रही है। दरख्त, शजर, हजर होश, तयूर यानी वहशी परिंदे, जानवर, सन्नाटे, वीरानियाँ, आवाज़ें, हर शय बोल रही है। क्या बोल रही है, तस्बीह बयान कर रही है। अपना बेगाना ख्वाहिश अकारब सब लोग। ये वाक़या हो रहा है कि तलावत को सुने। आगे क्या है, यतलु अलैहिम आयातिना, कि अल्लाह की निशानियाँ बोल रही हैं। सिर्फ़ ये बात देखो कि अगर जंगल में आप जा रहे हों और दूर से धुआं उठ रहा है तो ये निशानी है कि आग जलाई होगी किसी ने, कोई मुसाफिर बैठा होगा, पता नहीं थोड़े इंतज़ार विच होवे, क्या पता क्या हो, बहरहाल ये निशानदही है। रात को अंधेरे में दूर से चिराग रोशन हो तो पता चलता है कि इसमें आबादी के मकानात हैं, वरना जंगल में कौन चिराग जलाएगा। ये किसी दरवेश की कब्र है जो कि ख़ुद ही रोशन है। तो ये निशानियाँ हैं। मंज़र से वजूहात मालूम कर लेना कि यह मंज़र कैसा है, यानी कि हम अपने घरों में फूल लगाते हैं, लगते नहीं हैं,
روز مرجھا جاتے ہیں اور ان کی قبروں کو دیکھو، روشن ہے، چمکتی ہیں، رونقیں ہیں، میلہ ہے۔ ہم روز سیاست میں میلہ لگاتے ہیں اور لگتا نہیں ہے۔ اجتماع کرنا بڑا مشکل ہے۔ کبھی کسی کو کہتے ہیں، کبھی PRO کو کہتے ہیں کہ یار جلسہ کروا دو۔ کہتا ہے آج کل جلسہ بڑے خرچے کی بات ہے، 10 لاکھ میں چھوٹا سا جلسہ ہوتا ہے۔ کارنر میٹنگ، ایک آدمی کا میں نے بل پڑھا، سٹیج کے 3.5 لاکھ اور سٹیج بنائی 7.5 لاکھ۔ سٹیج والا کیا کرتا ہے؟ سٹیج بنا دیا اور سامان اپنا واپس لے گیا، اور گورنمنٹ کو 5 لاکھ 7 لاکھ پڑ گئے۔ سارے اداروں میں ایسا ہے۔ تو اس سے کہا کہ 1000 آدمی کا جلسہ کرا دو، کہتا ہے 5 لاکھ لگیں گے۔ کہتا ہے کہ 10,000 کا جلسہ کرا دو، کہتا ہے زیادہ لگیں گے۔ یہ ایک الگ ادارہ ہے، آپ اسے آرڈر دیتے ہو۔ یہ ادارہ سیاسی نہیں ہوتا، کاروباری ہوتا ہے۔ کیا آرڈر دیتے ہو کہ 1 لاکھ کا جلسہ کرنا ہے؟ موچی گیٹ میں بس سارا انتظار تیرے ذمہ ہے۔ کہتا ہے تم 50 لاکھ جمع کرا دو، اور پھر وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آؤ، اور پھر سب کو ملا کر میلہ کر دیا۔ اور ادھر چاہے کوئی درویش نہ ہو، فقیر نہیں ہے، ویسے ہی میلہ لگانا ہے تو وہ جائے گا، ڈھول والے کو لے آئے گا، طلبے والے کو لے آئے گا، گانے والے کو لے آئے گا، سب کو لے آئے گا، پھر جو نتیجہ نکلے گا۔ ہر شے کا ایک ادارہ ہے، یہ ہے اسپیسیفائڈ چیزیں۔ لیکن ان سب کے علاوہ جو نشانیاں ہیں، اگر کہیں روشنی ہو یا میلہ لگا ہو تو یہ اور بات ہے۔ یہ لوگ عام جلسہ کرتے ہیں اور وہ ہزاروں لاکھوں روپے لگاتے ہیں، مگر نہیں ہوتا۔ اور فقیروں کے ہاں بڑے جلسے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ داتا صاحب جانا ہے، لیکن جس دن تنہائی ہو تو یہ جانا ہی نہیں چاہتا۔ یہ کیسا جائے گا داتا صاحب؟ تنہائی کدھر سے آئے گی؟ تنہائی تو کوئی کرنے نہیں دے گا ان کو، لہٰذا وہ تنہا نہیں ہوتے۔ اور دوسری طرف ادھر کوئی بندہ اکٹھا نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ والوں کے واقعات ہیں، نشانیاں ہیں۔ نشانیاں حاصل ہو جائیں، تلاوتیں حاصل ہو جائیں تو پھر سارا علم حاصل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر دانائی ملے تو وہ حکمت ہوتی ہے۔ دانائی کا معنی، ماہیت اشیاء جاننے کے بعد، حقیقت اشیاء سے آشنا ہو کر، سارے واقعات جاننے کے بعد، پھر تم دیکھو کہ رضا الہی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جہاں سے رضا الہی شروع ہوتی ہے وہاں سے وزڈم شروع ہوتا ہے۔ دانائی میں وزڈم ہے، حکمت میں سارا دنیاوی علم ختم ہو جاتا ہے، تو ساری چیز الٹ گئی۔ یعنی کہ انسان دعا کرتا ہے اپنی دنیا کو آباد کرنے کی، اور جب وہ دانائی میں جاتا ہے یا رضا میں جاتا ہے تو ہر شے اڑ جاتی ہے۔ بچوں کی جان بچانا یا بچے قربان کرنا۔ اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ساتھ۔ حکمت کی بات ہے، خالی نماز کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ صبر کے ساتھ ہو۔ اب یہ الگ بات ہو گئی، خالی یہ نہیں کہ نماز پڑھ کر آئے گا مسجد کی اذان دے کر، بلکہ صبر والی صلات ہو۔ تو مومن جو ہے اس کی نماز ہوتی ہے صلات وِد صبر۔ اب آپ دیکھو کہ آپ خوشبودار کپڑے پہن کر عید مناتے پھرتے ہیں۔ اب جو صبر کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہیں صبر والے، حکمت والے لوگ۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور پھر اللہ نے کیا انعام دیا؟ انما مع الصابرین، کہ میں ان صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ ان کا انعام تو اللہ ہے، تو صبر کے ساتھ نماز ادا کرو۔ تکلیف میں نماز پڑھنے کا والے کا انعام کون ہے؟ اللہ۔ یہ اگر میری راہ میں مر جائیں تو تم انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں۔ یہ زندہ کیوں ہیں؟ کہتا ہے جو میرے ساتھ لگ گیا وہ زندہ ہی زندہ ہے۔ تو زندگی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا زندگی ہے، اور خدا سے غافل ہونا موت ہے، چاہے یہ اسی زندگی کے اندر ہے۔ موت کیا ہے؟ غفلت من اللہ۔ اور زندگی کیا ہے؟ بیدار مع اللہ۔ زندگی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہونا، بیدار ہونا۔ موت کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا، چاہے یہ اسی زندگی کے اندر ہو یا چاہے آپ میلے کے اندر ہوں۔ وَلَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی آزمائش دیکھو،
غور کرو، یہ درجے کیوں ہیں؟ یہ صاحبان حکمت کیوں بنے ہیں؟ ان لوگوں کو میں نے آزمایا ہے خوف سے۔ اگر آپ لوگوں کو اپنا خوف معلوم ہو تو آپ کا اپنا نام پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ کہتا ہے بڑا خوف ہے، ڈی ویلیویشن ہو گئی، بینک میں پڑے پیسے کم ہو گئے۔ اب یہ آدمی کون ہے؟ کاروباری بندہ ہے، اس کا خوف کیا ہے؟ پیسہ۔ خوف سے انسان کا مرتبہ پتہ چل جاتا ہے۔ کہتا ہے مجھے یہ خوف ہے کہ میں مر نہ جاؤں۔ یہ خوف کوئی ذاتی قسم کا ہے۔ خوف یہ بھی ہے کہ ملک پاکستان کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ چلو یہ بہتر قسم کا خوف ہے، یہ بندہ بہتر ہے، ذاتی کی بجائے ملی طور پر بات کر رہا ہے۔ اس کا خوف بہتر خوف ہے، ذاتی خوف سے باہر نکل گیا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ اسلام نہ مٹ جائے۔ اب یہ جو ہے یہ اسلام کا محافظ ہے۔ کربلا میں اگر آپ دیکھو تو خوف اس بات کا تھا کہ کہیں کوئی ظالم بادشاہ مسلمانوں کے نام پر نہ آ جائے، لہٰذا وہاں سٹینڈ لینا ضروری تھا۔ تو خوف کے مقام سے صاحب میں مقام پہنچانا پہچانا جاتا ہے۔ خوف کے درجے کیا ہیں؟ الجو، بھوک۔ اب بڑے آدمی کو کیا بھوک لگنی ہے اور کیا پیاس لگنی ہے؟ تو پیاس سے بچہ اگر آواز دے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پیاس کیا ہے۔ تو خوف، بھوک اور پیاس، یہ واقعہ اس مقام کی طرف لے جا رہا ہے۔ خوف بھی بلند اور بھوک بھی بلند، باقیوں سے نرالی ہے۔ جو، ہر طرح کی بھوک، ملنے کی بھوک، جانے والوں کی بھوک، گزر جانے والوں کی بھوک، حادثے میں شہید ہونے والوں کی بھوک۔ تو بھوک بھی بلند، خوف بھی بلند اور شوق بھی بلند۔ وَنَقَصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، سارا مال بھی گیا، ماضی کا جمع کیا ہوا اور حال کا جمع کیا ہوا، یعنی کہ اگر وطن سے بے وطنی ہو جائے تو مال تو گیا۔ ایک آدمی جو ہمارے یہاں خانقاہ کا مجاور ہوتا ہے، آپ اس کو بھی تھوڑا سا پیش کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھو کہ اللہ کے گھر میں شوق سے رہنے والے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے کے مالک، اگر ان کو کربلا کی دھوپ میں دن اور رات آ جائے تو بے بسی تو یہ ہے، کہاں سے آیا تھا وہ انسان؟ یعنی جس کے رہنے کا آستانہ اور مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آستانہ ہو، مالک ہیں آستانے کے، اور اللہ کے آستانے کے بھی مالک ہیں، دونوں کے مالک ہیں۔ ان کو وہاں سے نکال کر اس بے وطنی کے سفر میں لے آئے، اس لمبی مسافرت میں آ گئے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ مقام کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بھوک، مال کا نقص اور جان۔ اب دیکھو کہ جان بھی کیسی کیسی قربان ہوئی، بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے۔ جان جا رہی ہے، والثمرات، محفوظ کیا ہوا پھل، پکا ہوا پھل، یعنی کہ جو پکا ہوا ہے اس کا قبل از وقت بے وقت ضائع جانا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے آزمایا یا آزماؤں گا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ اللہ آزما رہا ہے۔ اگر کوئی انسان آزمائے تو کیا کریں گے؟ فائٹ کریں گے۔ اب پتہ لگ گیا کہ یہ تو اللہ کر رہا ہے۔ وبشر الصابرین، اور صبر والے کیا ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ادھر ہی جانا ہے، ہمارا دنیا میں ہے ہی کیا؟ اصلی مسافرت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم ادھر سے آئے ہیں، ادھر ہی جانا ہے، یہاں ہمارا ہے ہی کیا؟ یعنی اس نے بھیجا سفر پر اور اس نے بلا لیا سفر سے، ہمارا ہے ہی کیا؟ یہ ہمارا کیا ہے سے کیا مراد ہے کہ اپنے تعلقات سے لا تعلق ہو گئے؟ کہتا ہے آپ کا بیٹا گیا، کہتا ہے اس نے بھیجا تھا، بیٹا ادھر ہے تو میں بھی ادھر، اس نے بلایا ہے تو جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، کہتا ہے بلانے والوں کے پاس جا رہا ہوں، بھیجنے والے کے پاس جا رہا ہوں۔ چھوڑنا تو تب ہے جب تم مال کے مالک ہو، گویا کہ مال کا مالک ہونے کا احساس بھی یہاں رہ گیا۔
ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے سلام ہے اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ادھر سے ہدایت کب ہو گئی اور یہ حکمت کہاں سے ملے گی؟ حکمت کربلا سے ملے گی۔ اگر کربلا کا ہیڈ کہا جائے علی علیہ السلام کو تو حکمت علی علیہ السلام سے ملے گی، اور اگر علی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا دروازہ کہا جائے تو پھر کہاں سے ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت علی کے ذریعے۔ تفسیر کہاں ہے؟ کربلا کے ذریعے۔ اور آج کل تو صرف سوالات ہی سوالات ہیں، بس ایسی ہی باتیں ہیں، تو وزڈم وہاں سے ملے گا، اور وزڈم کا یہ طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بڑوں کی بڑی قربانی، اور تمہارے لیے تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ روزہ رکھا ہے تو میں اس کا انعام ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہے ازل وزڈم۔ تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے نماز پڑھنا۔ جتنے جتنے درجے ہیں، جوں جوں درجات طے کرو گے پھر اور بات آ جائے گی۔ تو دانائی کیا ہے؟ دانا کی تابعداری کرنا اور حکمت والے کی تابعداری۔ سوال: سر کس پر احسان کرنے کے کیا کیا درجے ہیں؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ میری کوشش تو یہ تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس سوال کا جواب بھی شیئر کروں، لیکن یہ کافی لمبا اس کا جواب ہے، تو اگر میں اس کو بھی شامل کروں گی اسی ایک ہی ویڈیو میں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے میں اتنی ہی ویڈیو بناؤں، اتنی لمبی ویڈیو بناؤں جتنی آپ لوگ آسانی سے سن سکیں، کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو بھی بور کر دیتی ہے انسان کو۔ تو انشاءاللہ میں اس سوال کا جواب آپ لوگوں سے کل شیئر کروں گی۔ آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن شو ہو جائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔